अल-अरबी किताब दुरुसुल लुगा अल अरबिया का आज 23वां सबक है। और इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे किताब दुरुसुल लुगा अल अरबिया का पहला हिस्सा मुकम्मल होने के करीब है और ये आखिरी सबक है उसका। तो पहले हम इस सबक की रीडिंग करते हैं इंशाअल्लाह, फिर इसमें इस्तेमाल होने वाले कवायद के मुतालिक मुख्तसरन बात करेंगे। अद्दर्सुस्सालिसु वल इश्रून, 23वां सबक। अल मुदर्रिस, मुदर्रिस कहता है, मन अंत या अखी, आप कौन हो ए भाई, मेरे भाई आप कौन हो। अहमद कहता है, अना तालिबुन जदीदुन, मैं नया स्टूडेंट हूँ। अल मुदर्रिस कहता है, मसमुख, आपका नाम क्या है। अहमद कहता है, इस्मी अहमदु, मेरा नाम अहमद है। मुदर्रिस कहता है, मिन अइन अंत, आप कहाँ से हैं। अहमद कहता है, अना मिन पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से हूँ। अल मुदर्रिस, मुदर्रिस कहता है, इंदी सबअतु दफातिरा, मेरे पास 7 रजिस्टर हैं, कॉपियां हैं। लिमन हिया, ये किसकी हैं। अब्बास कहता है, हाथ या उस्ताज, दीजिए, या उस्ताद उस्ताज, लाइए उस्ताद जी। हाद अली, ये मेरी हैं। वहाद अली मोहम्मद, ये मेरी है। वहाद अली मोहम्मद, और ये मोहम्मद की है। वहाद अली हामिद, और ये हामिद की है। वहाद अली इब्राहिम, और ये इब्राहिम की है। वहाद अली उस्मान, ये उस्मान की है। वहाद अली यूसुफा, वो यूसुफ, ये यूसुफ की है। वहाद अली तलहता, और ये तलहा की है। मुदरिस कहता है, अहादा किताबू का या मोहम्मदू, क्या ये आपकी किताब है ए मोहम्मद। मोहम्मद कहता है, ला, हादा किताबु हमज़ता, ये हमजा की किताब है। मुदरिस कहता है, ऐना अली जुन या इखवान, या इखवानु, ए मेरे ए भाइयों, अली कहाँ है। हामिद कहता है, ज़हब इला रियाज, वो रियाज की तरफ गया है। अल मुदर्रिसु, मुदरिस कहता है, ऐना याकूबु, याकूब किधर है। हामिद कहता है, ज़हब इला मक्का, वो मक्का की तरफ गया है। अल मुदरिस कहता है, ऐना इसहाक, इसहाक कहाँ है। मोहम्मद कहता है, खराजा इलल मुदीरी, वो मुदीर की तरफ गया है। मुदरिस कहता है, मता खराजा, कब निकला है वो। मोहम्मद कहता है, खराजा, वो निकला है, कबला खमसी दकाइका, 5 मिनट पहले, 5 मिनट पहले वो निकला है। तो इस सबक में आप देखिए कि पिछले सबक में हमने मुअर्रब मबनी की बात की थी, फिर मुअर्रब मबनी की जो अक़साम है वो पढ़ी थी। मुअर्रब मबनी से मुराद यानी कि उसकी जो अक़साम है मुअर्रब की, 2 थी। यानी कि मबनी वो था जो कोई एराब कबूल नहीं करता इल्ला ये कि जो उसका अपना एराब हो, यानी कि उस पर ज़बर है, ज़ेर है, पेश है। एक बार जो ज़बर ज़ेर पेश उस पर आ गई है, वो हमेशा उसी पर जो है वो रहेगी। तो मुअर्रब क्या था कि मुअर्रब में वो इस अस्मा थे जो कभी सारी ज़बरें ज़ेरें पेश कबूल करते हैं, और चंद वो थे जो सिर्फ खास खास ज़बर ज़ेर पेश कबूल करते हैं। तो खास खास ज़बर ज़ेर पेश, जो सारी ज़बर ज़ेर पेश कबूल करें वो मुनसरिफ, और जो सिर्फ एक आधी ज़बर ज़ेर पेश कबूल करें वो गैर मुनसरिफ। तो गैर मुनसरिफ क्या था। गैर मुनसरिफ ये था कि वो ना उस पर तनवीन आती है, ना उस पर ज़ेर आती है। तो आपने यहाँ पे गौर किया होगा, हम पीछे पढ़कर आए थे कि जो मिन जारा है, ठीक है, मिन मन अंता या अखी है। आगे सारी मिसालों में तो या आप यहाँ पे गौर करें कि कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो सेम के सेम हैं, उनकी हरकत में कोई तब्दीली नहीं आ रही। अंता है, ये अंता ही है। उसके बाद अना है, इसकी अना की तब्दीली नहीं आएगी। इस्मु का है, अगर मुखातिब तो का ही आएगा। इसकी सूरत तब हो सकती है कि एक मुअन्नस के लिए इस्तेमाल हो जाए तो की आ जाएगा ज्यादा से ज्यादा।
اس طرح انتا دیکھیں پھر یہاں آیا، وہاں شروع میں آیا، من این انتا یہاں آیا، تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں، انتا انتا ہی رہا، انتا شروع میں آیا تب بھی انتا، آخر میں آیا تب بھی انتا۔ تو گویا جب اس کا کوئی اعراب تبدیل نہیں ہو رہا، ایسا لفظ جس کا اعراب تبدیل نہیں ہوتا، عربی میں اسے کیا کہتے ہیں؟ مبنی کہتے ہیں، کہ کچھ بھی زبر زیر اس کی تبدیل نہ ہو، اور جس کا اعراب بدلتا رہے اسے کیا کہتے ہیں؟ معرب، منصرف۔ اور جس کا اعراب مخصوص بدلے، چند جگہ پہ بدلے چند جگہ نہ بدلے، جیسے من، آنا من باکستان، میں باکستان سے، آپ کو معلوم ہے کہ من جو ہے حروف جارہ میں سے ہے، جب بھی کسی اسم پر، حروف جارہ سے مراد کیا؟ کہ ایسا اسم، ایسا حرف ہے جب بھی کسی اسم پر داخل ہوتا ہے اس کے آخر کو ہمیشہ زیر دیتا ہے۔ تو باکستانی ہونا چاہیے تھا، من باکستانن ہونا چاہیے تھا، کیونکہ پاکستان لفظ جو ہے اس میں جو ہے چند وجہ ہیں جس کی وجہ سے پاکستان لفظ سارے اعراب قبول نہیں کرتا۔ اب اعراب تو اس کو قبول کرنا چاہیے جو عربی لفظ ہو، اب پاکستان لفظ ہے عربی نہیں، عربی سے ہٹ کر ہے عجمی لفظ، تو عجمی سے مراد یعنی کہ جو عربی کے اندر نہیں آتا، عربی غیر عربی جو ہے وہ لفظ ہے، اس کی اصل جو ہے وہ کیا ہے؟ غیر عربی ہونا ہے، نہ کہ عربی لفظ۔ تو پاکستان جو ہے بیک وقت اس کے اندر دو خوبیاں پائی جا رہی ہیں۔ ایک خوبی تو یہ ہے کہ یہ علم ہے، خاص ملک کا نام ہے، وہ ہر ملک کو پاکستان نہیں کہا جا سکتا، اور دوسری خوبی اس کے اندر یہ ہے کہ یہ عجمی لفظ ہے، علم اور عجم، مجمع۔ تو جب چند اسماء ایسے ہیں جن کے اندر چند خوبیاں پائے جانے کی وجہ سے وہ صرف چند اعراب قبول کرتے ہیں، اب یہ ہوتا ہے بسا اوقات کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک علامت جو ہے، ایک خوبی دو کی جگہ ہوتی ہے، اور بسا اوقات جو اسم ہوتا ہے اس کے اندر دو خوبیاں پائی جاتی ہیں بیک وقت، تو اسباب جو غیر منصرف ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اسباب منصرف میں سے، اسباب منصرف یعنی کہ اسباب منصرف سے وہ مراد وہ خوبیاں جن کی وجہ سے کوئی اسم جو ہے وہ اعراب قبول نہیں کرتا، وہ مراد ہے اس سے۔ تو اسباب منصرف میں سے یعنی کہ ان خوبیوں میں سے کوئی خوبیاں، 9 خوبیاں جو ہیں وہ گنوائی تھی، 9 خوبیوں میں سے 2 خوبیاں ایک لفظ کے اندر پایا جانا ضروری ہے، لیکن 3 خوبیاں ایسی ہیں جو ایک ہونے کے باوجود 2 کے برابر ہیں۔ تو یہاں 2 خوبیاں پاکستان کے اندر یہ ہیں کہ ایک تو عالم ہے، دوسرا یہ عجمہ ہے۔ اگلی مثال میں دیکھیں، عندی سبعۃ دفاتر، تو ہم نے یہ پیچھے پڑھا تھا کہ 7، 3 سے لے کے 10 تک جو گنتی ہے، عدد ہے، وہ مضاف ہوگا، یعنی کہ اس پر تنوین ہے کہ زبر زیر پیش تینوں آ سکتی ہے، تو سبعۃ آ گیا، ٹھیک ہو گیا معاملہ۔ لیکن یہ بات بھی کی تھی جو معدود ہوگا وہ مجرور ہوگا، یعنی کہ اس پر ہمیشہ زیر آئے گی، اور جمع ہوگا، اور الٹ ہوگا عدد کے، عدد مؤنث آئے گا تو معدود یعنی گنتی جس کو گنا جا رہا ہے وہ مذکر آئے گا۔ تو دفتر کہتے ہیں کاپی کو، رجسٹر کو۔ اب دفتر کے آخر میں تا نہیں آئی، جب کسی لفظ کے آخر میں تا یا مؤنث کی جو علامتیں ہیں وہ نہ پائی جائیں تو وہ مذکر ہوتا ہے۔ تو عربی میں ہمارے ہاں تو شاید کاپی کو ہم جو ہے وہ مؤنث گردانتے ہیں، رجسٹر کو ہم مذکر کہتے ہیں، میرا رجسٹر، تو کاپی کہتے ہیں تو میری کاپی۔ تو عربی میں میرا میری سے پہچان نہیں ہوتی بلکہ علامتیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ اب دفاتر جو ہے وہ اس نے دیکھیں کسرہ قبول، زیر قبول نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کہ دفاتر کیا ہے؟ جمع منتہی الجموع۔ جمع منتہی الجموع کے متعلق یہ بات ہوئی تھی کہ جس میں 2 حرف ہوں اور تیسری جگہ الف ہو، اس کے بعد 2 حرف مزید ہوں، ٹھیک ہے، یا 3 حرف ہوں اور درمیان والا ساکن ہو، تو ایسی صورت میں جو لفظ آتا ہے اس کو کہتے ہیں ایسی جمع جس کے آگے مزید جمع نہیں بنتی، اس کا نام ہے جمع منتہی الجموع۔ تو جو جمع منتہی الجموع ہے اس میں ایک سبب ہے، اگرچہ ایک سبب ہے بظاہر، تو یہ 2 کے برابر ہیں، سبب خوبی ایک ہے، خوبی کیا ہے کہ یہ جمع ہے بس، ٹھیک ہے، تو یہ 2 کے برابر ہے، یہ جمع ایک خوبی اس کا جمع ہونا ہے، دوسری خوبی یہ ہے کہ اس سے آگے جمع نہیں بنتی۔
تو بظاہر اس میں صرف ایک ہی خوبی ہے، اسے کہتے ہیں جمع منتہی الجموع، یہ دو کے برابر ہوتی ہے، یہ غیر منصرف ہے، اس لیے سبعۃ دفاتر آیا، دفاترین نہیں آیا، صرف ایک زبر آئی۔ اس کے بعد جی کچھ پوچھنا تو پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے دیکھیں یہاں پہ مثال میں ھذا لمحمد لحامد لابراہیم، اس لام جارہ کی وجہ سے محمد کے نیچے دو زیریں آئیں، اس لام کی وجہ سے حامد کے نیچے بھی دو زیریں آئیں، لیکن اسی لام کی وجہ سے ابراہیم کے نیچے دو زیریں نہیں ہیں، ایک زبر آئی۔ اس لیے عثمان اسی لام کی وجہ سے عثمان کے نیچے دو زیریں نہیں بلکہ کیا آئی؟ ایک زبر آئی۔ اسی طرح لیوسف ایک زبر آئی، لطلحہ ایک زبر آئی۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جو جس کو ہم غیر منصرف کہتے ہیں، اس پر جب کسی جگہ زیر آنی ہو تو زیر کی بجائے اس پر زبر آتی ہے، تو غیر منصرف یہ ہے کہ وہ دو زبریں، دو زیریں، دو پیشیں اور کسرہ وہ قبول نہیں کرتا۔ تو ابراہیم میں دو سبب ہیں، ایک تو ابراہیم عجمی لفظ ہے، دوسرا عالم ہے۔ عثمان میں دو سبب ہیں، اس میں الف نون آ گیا آخر میں اور یہ عالم بھی ہے، اور دوسرا یوسف یہ کیا ہے؟ یہ بھی عجمی لفظ ہے اور عالم بھی ہے۔ طلحہ یہ اس کے آخر میں تا گئی، مؤنث کی علامت ہے اور عالم ہے، دو سبب اس کے اندر ہو گئے، اس وجہ سے یہاں جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا اس پر کوئی اعراب۔ اس طرح آپ دیکھیں کہ کتاب حمزہ مضاف مضاف الیہ، کتاب مضاف، حمزہ مضاف الیہ، یعنی کہ کتاب کس کی ہے؟ حمزہ کی ہے۔ تو مضاف الیہ آپ کو معلوم ہے جو ہوتا ہے اس پر ہمیشہ زیر آتی ہے، تو یہاں پہ حمزہ پہ زیر نہیں، کیوں نہیں آئی؟ اس وجہ سے کہ آخر میں گولتا ہے، اس میں دو سبب پائے جا رہے ہیں، ایک تو اس کا مؤنث کی علامت اس کے اندر پایا جانا اور دوسرا اس کا عالم ہونا۔ تو ایک بات یہاں پہ یاد رکھیں وہ یہ کہ جب کسی غیر منصرف پر جو کہ ساری زبریں زیریں پیشے قبول نہیں کرتا، اس پر الف لام آ جائے تو وہ منصرف بن جاتا ہے، اس پر پھر زیر آ جاتی ہے۔ تو آگے دیکھیں این یعقوب، ہونا یہی چاہیے تھا این یعقوبن، تو یعقوب نہیں آیا کیونکہ یعقوب کیا ہے؟ غیر منصرف ہے، یعنی کہ یہ ساری دو زبریں، دو زیریں، دو پیشیں اور زیر قبول نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک تو عجمی لفظ ہے اور دوسرا عالم ہے۔ مکہ تھا، مکہ کے اندر بھی دو خوبیاں ہیں، مکہ کے اندر آخر میں تا آ گئی ہے اور علم بھی ہے، ایک خاص جگہ کا نام ہے، پراپر نون ہے۔ اس طرح اسحاق کو دیکھیں، اسحاق جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک تو عجمی لفظ ہے اور دوسرے نمبر پہ یہ جو ہے ایک خاص نبی کا نام ہے، یعنی کہ خاص نام ہے، عالم ہے۔ تو خمس قبل خمس دقائق، دقیقتن کی جمع دقائق، وہ یہ بھی جمع منتہی الجموع ہے، اس کی وجہ سے اس نے اعراب قبول نہیں کیا۔ تو اب ذرا ان کے غور کریں کہ وہ کہتے تعمل امثلہ تل آتیہ تھا، آنے والی مثالوں پر غور کریں۔ محمد من محمد الی محمد لمحمد کتاب محمد، وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے ایک لفظ وہ ہے جس نے دو زیریں قبول کر لی ہیں، زیر قبول کی ہے صرف، نہ صرف بلکہ دو زیریں قبول کی ہیں۔ ادھر دیکھیں زینب لفظ، تو زینب نے کیا کیا؟ اسحاق میں دو، ایک تو عالم اور دوسرا عجمی لفظ، عجمہ جسے کہتے ہیں۔ تو زینب کو دیکھیں، زینب ایک تو اس کا مؤنث ہونا، دوسرا اس کا عالم ہونا، تو من زینب الی زینب لزینب کتاب زینب، تو یہ غیر منصرف ہے، اس میں دو سبب ہیں، اس وجہ سے یہ زیر اس نے قبول نہیں کی۔ اب کہتا ہے اقرا وکتب، پڑھو بھی اور لکھو بھی، ھذا الکتاب لمحمد وذالک لزینب، زیر کی بجائے کیا آئے گی؟ زبر آئے گی، تو یہ کتاب محمد کی ہے اور وہ جو ہے زینب کی ہے۔ ذهب خالد الی احمد، خالد گیا، خالد الی احمد، احمد کی طرف۔ اب احمد جو ہے وہ ایک تو وزن فعل ہے اور دوسرا علم ہے، احمد کسی کا نام ہے اور دوسرا
احمد کے وزن پر جو عربی ہے اس میں ایک ورب یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فعل یوز ہوتا ہے۔ ذہب ابی الی مکہ تھا، میرے ابا جان مکہ گئے، وذهب عمی الی جدہ تھا، اور میرے چچا جان جو ہے وہ جدہ گئے۔ تو مکہ اور جدہ دونوں کیا ہیں؟ غیر منصرف۔ ان میں دو سبب ہیں، تائے تانیث کا پایا جانا، ان کا مؤنث ہونا اور علم ہونا۔ اخت مروانہ مریضۃ، مروان کی بہن بیمار ہے۔ اب مروان جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ غیر منصرف ہے۔ کیوں؟ اس میں ایک دیکھیں الف نون آ گیا آخر میں، اور دوسری بات یہاں پہ یہ کہ یہ علم بھی ہے، الف نون زائدتان اور علم۔ اینا زوجو خدیجہ، خدیجہ کا خامد کدھر ہے؟ ہوا فی لندنا، وہ لندن میں ہے۔ خدیجہ، خدیجہ غیر منصرف، کیوں؟ دو سبب، ایک اس کے آخر میں تائے تانیث کا آ جانا، دوسرا اس کا علم ہونا۔ لندن دو سبب، ایک اس کا عجمی لفظ ہونا یعنی کہ عربی نہیں ہے، اور دوسرا جو ہے اس کا علم ہونا۔ سیارت حامد جدیدتن، سیارت حامد جدیدتن، اچھا حامد کی گاڑی نہیں ہے، وہ سیارت ابراہیم قدیمتن، اور ابراہیم کی گاڑی جو ہے وہ پرانی ہے۔ اب دیکھیں حامدن مضاف مضاف الیہ تھا، حامد منصرف ہے، اس نے جو ہے وہ زیر بھی قبول کی اور تنوین بھی قبول کی، لیکن ابراہیم نے نہ تو زیر قبول کی نہ تنوین قبول کی، بلکہ زیر کی بجائے غیر منصرف کے پر کیا آتا ہے؟ ایک زبر بس، تو اس لیے یہاں پہ ایک زبر آئی۔ بیت خالد کبیر و بیت اسامہ صغیر، خالد کا گھر جو ہے وہ بڑا ہے اور اسامہ گھر چھوٹا ہے۔ اب اسامہ غیر منصرف ہے کیونکہ اس کے آخر میں گولتا آ رہی ہے، یہ مؤنث کی علامت ہے اس وجہ، اور ساتھ ساتھ یہ علم بھی ہے۔ این ذهب ابوک یا لیلا، آپ کے ابا جان کدھر گئے ہیں لیلا؟ لیلا کہتی ہے ذهب الی بغداد، وہ بغداد گئے ہیں۔ اب لیلا بھی الف مقصورہ اس کے آخر میں آ رہا ہے، یہ لیلا، یہ لکھنے میں تو عربی میں سٹائل میں نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں اردو میں یہاں الف بھی لکھا جاتا ہے کھڑا، جس کو ہم کھڑی زبر کہتے ہیں۔ تو یہ کھڑی زبر بھی دو کے قائم مقام ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس میں کچھ علامت نہ بھی ہو، اس کا صرف کھڑی زبر پایا جانا اس بات کی علامت ہے یہ غیر منصرف ہے۔ اور بغداد میں دو سبب ہیں، ایک اس کا جو ہے وہ عجمی ہونا، اور دوسرا جو ہے وہ علم ہونا، یا پھر اس کی ایک اور بھی صفت ہو۔ پر خیر، فی استنبول، فی استنبولہ مساجد کثیرۃ، استنبول میں بڑی مسجدیں ہیں۔ استنبول غیر منصرف ہے اس لیے کہ اس کے آخر میں نہیں آ رہی، وہ تنوین نہیں آ رہی، زیر نہیں آ رہی، کیونکہ یہ کیا ہے؟ ایک تو استنبول عجمی لفظ ہے، دوسرا علم ہے، خاص جگہ کا نام ہے۔ مساجد جمع منتہی الجموع ہے، اس وجہ سے اس پر تنوین نہیں آئی، مساجدن نہیں آیا، مساجد آیا۔ اندی خمسۃ مفاتیح، میرے پاس 5 چابیاں ہیں، مفاتی مفتاحن کی جمع، اور مفاتی جمع منتہی الجموع، اس سے آگے کوئی جمع نہیں بنتی، تو یہ دو صوبوں میں قائم مقام اس لیے غیر منصرف۔ الکعبۃ فی مکہ، کعبہ مکہ میں ہے، وہ غیر منصرف، پہلے اس پہ بات ہو چکی ہے۔ فی ھذا الشارع ثلاثۃ مساجد، اس سڑک میں 3 مسجدیں ہیں، مساجد غیر منصرف جمع منتہی الجموع۔ حاضر طبیب اسمہ ولیم، یہ طبیب ہے، اس کا نام ولیم ہے، وہ من لندن، وذالک اسمہ لویس، اور یہ اس کا نام لویس ہے، اور یہ من باریس، پیرس سے ہے۔ اب دیکھیں ولیم، لندن، لویس، باریس، سارے کیا ہیں؟ غیر منصرف، کیونکہ ان میں دو سبب پائے جا رہے ہیں، ایک عجمی ہونا، عجمہ ہونا، اور دوسرا علم ہونا۔ سیارتی لونھا اخضر، میری گاڑی اس کا رنگ جو ہے وہ سبز ہے، میرے پاس سرخ قلم ہے، عندی قلم احمر، البیت الحرام فی مکہ، بیت الحرام مکہ میں ہے۔ ذهب احمد الی محمد، محمد سیارتی لونھا اخضر، میری گاڑی لونھا اس کا رنگ اخضر سبز ہے۔ عندی قلم احمر، میرے پاس سرخ قلم ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں اخضر اور احمر یہ دونوں جو ہیں غیر منصرف ہیں، اس میں سبب کیا ہے؟ اخضر اور احمر دونوں میں سبب ایک ہی ہے، وہ یہ کہ دونوں ایک تو وزن فعل، اور دوسرا ان کے اندر جو دوسری صفت پائی جا رہی ہے وہ وصف ہے، صفت کا ہونا۔ اب سبز ہونا اور احمر سرخ ہونا دونوں صفتیں ہیں،
اب البیت الحرام فی مکہ تا، بیت الحرام مکہ میں ہے، فی مکہ تا، مکہ تن نہیں کہیں گے، غیر منصرف ہے، دو سبب ہیں، ایک اس کا مؤنث ہونا اور دوسرا اس کا علم ہونا۔ ذہب احمد الی محمد، احمد محمد کی طرف گیا، وذهب محمد الی احمد، اور محمد گیا الی احمد، احمد۔ دیکھیں دونوں مثالوں میں الٹ الٹ چیزیں دیکھیں، یہاں احمدو آیا اور یہاں محمد آیا، حالانکہ بات ہے کہ دونوں پہ اعراب سیم آنا چاہیے تھا، سیم اس لیے نہیں آیا کہ احمد وہ غیر منصرف ہے، اس پر تنوین نہیں آ سکتی، تو اس لیے تنوین نہیں آئی، اور یہاں دیکھیں کہ محمد کے نیچے زیر آئی، اور یہاں دیکھیں احمد کے نیچے زیر نہیں آئی، دونوں مثالوں میں آپ کو واضح ہو گیا ہوگا کہ احمد کیا ہے، وزن فعل ہے اور عالم ہے۔ اچھا آگے ہے انت من مکہ تھا لا انا من الطائفی، کیا آپ مکہ سے ہیں؟ لا نہیں، میں من الطائفی، طائف سے ہوں۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں مکہ تا غیر منصرف، دو سبب، ایک تانیث دوسرا علم، اخت فاطمہ تا طالبتن، فاطمہ کی بہن طالبہ ہے، اب فاطمہ تا غیر منصرف، ایک سبب اس میں علامت تانیث کا پایا جانا اور دوسرا اس کا علم ہونا۔ اب اگلے یہاں بھی بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اب یہاں مثالیں مزید دیکھیں، اقرأ الکلمات الآتیہ واکتبها مع ضبط اواخرها، آنے والے کلمات پڑھیے اور ان کے آخر میں جو ہے وہ ان کا اعراب لگائیے۔ آمینہ من آمینتا لأحمد احمد، عثمان من باکستان باکستان، لختیجة لندن، الى بغداد استنبول، مکہ مکہ فی مکہ جدۃ، مساجد فی مدارس یعقوب لاسحاق، معاویۃ من معاویۃ لعائشۃ عائشۃ، محمد خالد من عباس نعمان حامد۔ تو آپ نے دیکھا جو لفظ غیر منصرف تھے اور ان پر کوئی ایسا لفظ بھی نہیں تھا جو ان کو زیر دیتا، مجرور نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی کہ ان کو ایسا کوئی عامل نہیں آیا جس کی وجہ سے ان پر زیر آتی، اس وجہ سے ان پر جو ہے زیر نہیں آئی، تو پھر کون سی حرکت آئی کسی عامل نہ ہونے کی وجہ سے؟ ان پر ضمہ آیا، تو وہ آیا جیسے اس پاکستان، لندن، استنبول، مکہ اور جدت، جہاں حرف جار آگے تو وہاں کیا ہوا؟ وہاں یہ ہوا ان پر کسرہ کی بجائے فتحہ آیا۔ آگے دیکھیں، اکتب الاعداد من 3 الى 10 واجعل كل من الكلمات معدودا لها، تو کہتے ہیں آپ 3 سے لے کے 10 تک گنتی لکھیے، واجعل كل من الكلمات آتیہ، ان سب کلمات جو ہیں، ان کے آنے والے جو کلمات ہیں، ان کو سب کو گنتی جو ہے لکھ کر ان کو معدود بنائیے، ان کو شمار کیجئے، شمار کنندہ ان کو کیجئے۔ تو مثال کے طور پر اب یہ بات یاد رکھیں، جتنے بھی یہاں مثالیں ہیں یہ ساری کی سارے 4 حرفی ہیں، اور جب بھی کسی 4 حرفی یا 5 حرفی اسم کی جمع بنتی ہے وہ جمع منتہی الجموع کے وزن پر بنتی ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں جتنی بھی جمع بنے گی ان سب اسماء کی وہ کون سی بنے گی؟ جمع منتہی الجموع، اور جمع منتہی الجموع غیر منصرف کے اسباب منع صرف میں سے ایک سبب جمع منتہی الجموع بھی ہے، کہ اس میں ایک ہی سبب ہے اس کا جمع ہونا، لیکن یہ 2 کے قائم مقام ہے، اس لیے آئے گا مثلا ثلاثۃ مساجدہ، ثلاثۃ مساجدہ، اور اربعۃ فنادق، خمسۃ منادیل، ستۃ مفتاح، اور اس کے بعد ہے خمسۃ اصدقاء، یہ صدیق کی جمع اصدقاء، اور اس اصدقاء بھی غیر منصرف ہے، اگرچہ یہ جمع منتہی الجموع نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے اصدقاء، تو یہاں آخر میں الف آ رہی ہے، اس کے بعد حمزہ آ رہا، تو یہ الف ممدودہ ہوگا، الف ممدودہ بھی اسباب منع صرف میں سے ایک سبب ہے اور یہ 2 کے قائم مقام ہے۔ تو کچھ اسباب یہاں پہ تذکرہ کہ وہ ہیں جو 2 سببوں کا مقام ہوتے ہیں، 3 ہیں، نمبر 1 پہ جمع منتہی الجموع، نمبر 2 پہ
الف ممدودہ، نمبر 3 الف مقصورہ۔ الف ممدودہ کھڑا زبر جسے کہتے ہیں، اور الف مقصورہ کھڑا زبر جسے کہتے ہیں، اور ممدودہ جس کے آخر میں الف ہو اور ساتھ حمزہ ہو۔ تو اصدقاء، تو اس کو کر لیں عشرۃ اصدقاء، اصدقاء، تسعۃ زملاء، ثمانیۃ کراسی، مدرستن کی جمع مدارس، تو ست مدارس، مدرسہ، ست مدارس، مدارس، اور دقیقۃ کی جمع دقائق، خمسۃ، خمس دقائق، خمس دقائق۔ تو یہ تھا آج کا سبق، امید ہے آپ کو سمجھ آئی۔ خاص طور پر یہاں انہوں نے بطور پریکٹس منصرف اور غیر منصرف کو دیا، اور وہاں پہ یہ بتانے کی کوشش کی کہ کہاں جو ہے وہ تنوین اور کسرہ نہیں آئے گا، اور وہ کون کون سے الفاظ ہیں، ان میں کون سے اسباب پائے جاتے ہیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ آج ہمارا الحمدللہ یہ دروس اللغہ العربیہ کا پہلا حصہ مکمل ہو گیا۔ اگلی کلاس میں انشاءاللہ ایک نئی کتاب اور نئے سبق کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔